बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें शामिल रखते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मॉनसून का स्पेल जी एक और जारी हो गया है, जिसमें बारिश और बारिश के बाद के असरात हम दोनों देख रहे हैं। एक चीज़ जो हमारे जहन में आती है कि बारिश उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत बन जाती है जब आपको नज़र आता है कि मौसम बड़ा शदीद गर्म है और अब इसको ठंडा करने के लिए अब्र रहमत बरसेगा। जब वो बरसता है तो मौसम खुशगवार होता महसूस होता है। वो खेतियाँ जो लहलहाने के करीब जा रही होती हैं, जो ज़रख़ेज़ होती हैं, जिनको पानी देना चाहिए, जिनको पानी की दस्तयाबी ज़रूरी होती है, जिनको पानी फ़राहम करना ज़रूरी होता है, अल्लाह ताला की रहमत जब बरसती है, जब बारिश होती है, तो वो खेतियाँ लहलहाने लगती हैं, वो खेत सरसब्ज़ हो जाते हैं, फसलें बेहतरीन हो जाती हैं। ये अल्लाह की रहमत होती है। ज़मीन को पानी मिलता है, ठंडक होती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, हम सब खुशी में देखते हैं कि बारिश बरस रही है और अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। अच्छा लगता है, मौसम खुशगवार हो गया है। और ये रहमत तब तक मुतवाज़न जब तक पानी हो, बारिश इतनी हो जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद हो, तो ये रहमत ही लगती है और रहमत होती है। लेकिन ये ज़हमत कब बन जाती है? जब हम देखते हैं कि बारिश ज़रूरत से कुछ ज़्यादा हो गई है। बारिश क्लाउड बर्स्ट की सूरत में नज़र आने लग जाती है। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि फिर एकदम से मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं और यही बारिश फिर सैलाब की सूरत में या ऐसी सूरत में हमारे लिए ज़हमत बन जाती है कि गली मोहल्लों में पानी खड़ा हो जाता है। गली मोहल्लों में या बस्तियों में पानी दाखिल हो जाता है, बंद टूटने लगते हैं और सैलाब आते नज़र आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट ज़रूर ख़राब नज़र आती है कि हमने उस इलाके को या उन जगहों को उस तरह से इम्प्रूव नहीं किया। अगर वो आबादियाँ 10,000 लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी तो सीवरेज का निज़ाम भी उसी तरह से था। अब अगर वो आबादियाँ 20,000 या इससे तजावुज़ कर गई हैं या इससे भी डबल हो गई हैं, तो सीवरेज का निज़ाम ऑल्दो कि बहुत आसान नहीं होता, इट्स नॉट वेरी इजी टास्क, लेकिन हम कोशिश करेंगे। कोशिश करने से ही, हमारे टैक्सेस अदा करने से ही गवर्नमेंट के इदारे या जो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है वो अपना काम या अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से सरअंजाम देंगे, तो वहाँ सीवरेज का निज़ाम अपग्रेड किया जाएगा और पानी उन इलाकों में नहीं आएगा। मैं भट्टी साहब और पैगाम टीवी की टीम, बल्कि हमारी जमजम वेलफेयर फाउंडेशन, जिसका मैं जिक्र कल भी कर रहा था, इस वक्त उन सैलाबज़दा इलाकों में जहां बारिश का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है या सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ और अब वो उतरना शुरू हुआ है, वो बंद टूटे जिन इलाकों में, जैसा हमने जिक्र किया था फ़िरोज़वाला में और फिर मुरीद के उसके आसपास पठान कॉलोनी, राना टाउन, रचना टाउन, ये वो बेल्ट थी जो शादरा के उस एरिए की है, उस तरफ की है। वहाँ पे पानी अभी भी काफ़ी खड़ा है, वहाँ पे घरों के अंदर पानी है, आबादियाँ डूबी हुई हैं और अभी कह रहे थे कि पानी नीचे आ गया है। अभी पानी 5-5, 6-6 फीट नीचे आने के बावजूद कुछ इलाकों में अभी भी 8 से 9 फीट पानी मौजूद है। वहाँ पे जाना मुश्किल है। अशा खुरनोश, मेडिकेशन, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी, बिजली, पानी की फराहमी वहाँ पे मुश्किल तरीन हुई है और जो बच्चे और बुज़ुर्ग या ख़वातीन बीमार थीं, उनको मेडिकेशन पहुँचाने की ज़रूरत थी। कल हम अपनी ये ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे के आए हैं और जल्द आप वो उसकी सारी कवरेज भी पैगाम टीवी की स्क्रीन से ही देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जमजम वेलफेयर फाउंडेशन या पैगाम टीवी के ज़रिए आप इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। बारिश ज़हमत तब बन जाती है कि जब हम अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम नहीं देते या फिर अल्लाह ताला का इम्तिहान हमारे लिए आ जाता है कि अब बारिश का पानी, इसको स्टोर करना सीख लो, इससे फ़ायदा उठाना सीख लो। इसके बारे में हर साल जो हम देखते हैं, प्लानिंग नहीं करते, फिर हम इस तरह से खमियाजा भुगतते हैं। इसके बारे में आज हम बात भी करेंगे। एक छोटे से मैसेज के साथ आपको बताएं कि आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन, जिसका फॉर्मेट तलावत कुरान करीम से आगाज़ होगा। करने का काम, आज का वजीफ़ा, सवालात जवाबात, आज की मुस्लिम लाइब्रेरी में खूबसूरत किताब का इजाफा, वो भी आपको बताएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि आज का मौजू होगा बारिश अल्लाह की रहमत कब है और ज़हमत कैसे हो जाती है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और आज सेगमेंट है जादू जन्नात के हवाले से, माहिर उलूम जादू जन्नात हमें ज्वाइन करेंगे, हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान कौन हैं आज हमारे साथ? हमारे बड़े प्यारे तलावत कुरान करीम करने वाले, कुरान को बहुत खूबसूरत अंदाज से
پڑھنے اور پڑھانے والے قاری عمران سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ کوئی پریشانی دشواری تو نہیں صبح الحمدللہ، پروگرام سب میں آنے خیریت، کی؟ سب خیریت، سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، تو جی مان لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری ایک اور بڑی پیاری شخصیت اور ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ لیں جی، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تعاون کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ کے سامنے ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں۔ پیغام کلب کا ممبر بننے کے لیے بڑا آسان ہے، 0421117000 یعنی 0421117000 اور 000 پہ آپ ڈائل کریں گے، ہم سے بات کریں گے۔ پیغام ٹی وی سے تعاون کرنا ہو یا آپ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہم سے تعاون کرنا چاہ رہے ہوں، کسی بھی طرح سے آپ جیسی بھی مدد کرنا چاہیں، مالی ہو، خوراک کی صورت میں ہو، پانی کی صورت میں ہو، اشیاء خور و نوش کے حوالے سے ہو، میڈیکیشن کے حوالے سے ہو، کپڑوں جوتوں کے حوالے سے ہو، آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پیغام کلب کے ممبر آپ کی ہی محنت، محبت اور کاوشوں سے 1122، یہ وہ 1122 نہیں ہے، یہ 1122 وہ والا نہیں ہے، یہ 1122 والا ہے کہ اب تک اتنے ممبرز بن چکے ہیں اور انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی آفیشل ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، پیغام ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے ارد گرد بھی سب کو بتائیے، یہ بھی کار خیر میں حصہ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا اپنا پروگرام صبح وطن، اس کے لیے ہمیں تعاون بھی حاصل ہے، جان لیجئے کن کن کمپنیز نے تعاون کیا ہے۔ تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں چونکہ کال بھی کرنا چاہتے ہیں تو کال کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، آپ ہمارا نمبر ڈائل کریں گے جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی بتایا، 0421117000 یعنی 0421117000 اور 000 پہ ڈائل کیجئے۔ برائے مہربانی کال کرتے ہوئے ٹی وی کی آواز والیوم بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے، اور پلیز یہ بھی نہ کیا کریں کہ ایک سوال اور کوشش کیا کریں کہ ایک سوال کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے۔ اس کے ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، بلکہ آپ ہی کا یہ واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ آپ شرعی سوالات کی رہنمائی کے لیے ہمیں میسج کر سکتے ہیں، لکھ کے یا بول کے۔ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ اپنا سوال لکھ کے یا بول کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر آپ نے جاننی ہے، اس کے لیے بھی نمبر ہے، اور وہ بھی اگین واٹس ایپ نمبر ہے آپ ہی کے لیے۔ یہ نمبر ہے 0321-0241-000 یعنی 0321-0241-000۔ اس پہ آپ لکھ کے یا بول کے خواب اپنا بھیج دیجئے، انشاءاللہ تعبیر آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ قاری صاحب پلیز تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ پلیز بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ اعراف کی خوبصورت آیات تلاوت کی ہیں. ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں متعدد تعلیمات دی ہیں. پہلی چیز اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد تمہارا رب تمہارا خالق مالک اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اپنی مقدس ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہے. کیسے ہے؟ اپنی شان کے مطابق. البتہ اس کا علم اس کی بصر ہر جگہ پہ ہے. اللہ کی مخلوق سب کو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے ان کو عطا بھی کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں دیکھو دن اور رات ہم نے پیدا کی ہے. دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے رات جاتی ہے دن ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سورج دیکھو چاند دیکھو یہ ساری مخلوق ہم نے پیدا کی ہے. تو جو ان ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے اس کائنات میں حکم بھی اسی کا چلے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کا ادب سکھایا. فرمایا اپنے رب کو چپکے سے پکارا کرو. چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں. اور اللہ نے کہا کہ دعا کے اندر ابتدا نہیں ہونا چاہیے.
سرکشی نہیں ہونی چاہیے. کیسے؟ جیسے وہ سپیکر لگا کے لے بنا کے شاعرانہ انداز میں اس طرح کی دعا سے منع کیا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کے اپنے آپ کو فقیر بنا کے روتے ہوئے اللہ سے خفیہ چپکے سے مانگو، وہ عطا کرے گا. جی آخر میں قاری صاحب نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وہ جو ابر رحمت کی بات ہو رہی تھی نا کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، خوشخبری آ جاتی ہے کہ تمہاری گرمی گھٹن کا دور ختم ہونے والا ہے، ٹھنڈی میٹھی بارش آنے والی ہے. جب وہ بارش برستی ہے کسی زرخیز زمین پر تو وہاں سے پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، کھیتیاں لہلہانے لگ جاتی ہیں. اور اگر وہی بارش نکمی بنجر زمین پر گزرے، پتھریلی زمین پر گئے، وہاں سے کچھ بھی نہیں، پانی جذب ہو جاتا ہے یا کھڑا رہتا ہے، لیکن اگتا کیا ہے؟ جھاڑیاں، کانٹے دار درخت. تو یہ ایک مثال ہے اللہ کے قرآن کی بھی. یہی قرآن جب مومن سنتا ہے تو وہاں ایمان پھوٹتا ہے، وہاں اطاعت پھوٹتی ہے، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خواہش پھوٹتی ہے. اور اگر یہی قرآن کسی کافر مشرک کو سنایا جائے تو وہاں پر آگے سے شکوک و شبہات، آگے سے طنز، آگے سے طعن و تشنیع، آگے سے اعتراضات ہی پھوٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا شکر گزار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے، اپنے نبی کا فرما بردار بنا لے، اور اللہ اسی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. دیکھیں خوبصورت سی کتاب ہے آج بھی. یہ کتاب ہے دی انچیلنجبل میریکلز آف دی قرآن. دیکھیں جی خوبصورت کتاب، اور مصنف نہایت مؤثر انداز میں واضح کرتے ہیں کہ 1400 سال قبل نازل ہونے والی اس عظیم کتاب میں بیان کیے گئے بے شمار حقائق آج جدید سائنس کی دریافتوں سے ہم آہنگ ثابت ہو رہے ہیں، جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام اور ہمیشہ کے لیے ہدایت اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی، یا darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کتاب ڈیلیور ہو جائے گی. آج کی کتاب دی انچیلنجبل میریکلز آف دی قرآن. ٹھیک ہے جی، اس کتاب کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں جی. اس کو ڈسپلے کرنے کے بعد آج کا کرنے کا کام بھی تو ہم نے جاننا ہے، وہ بتائیں گے ہمیں مفتی صاحب. سر آج کا کرنے کا کام ایک ایسی دعا جی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ ہو. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے اکثر وہ دعا کرتے ہوئے سنا، تو وہ میری اور آپ کے بھی محبوب نہیں بن جانی چاہیے؟ یقیناً بننی چاہیے. وہ دعا جو کائنات کے سردار مانگتے ہیں اور بکثرت مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بلائی موجود ہے. تو صحابی رسول روایت کرتے ہیں کان اکثر دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما. حسنہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر آپ کی دنیا کی ہر ضرورت، ہر حاجت آ جائے گی. آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، آپ کو بچے چاہیے، آپ کو جو چیز بھی چاہیے آپ دین میں رکھ کر یہی دعا پڑھیں کافی ہے. اور آخرت میں بھی حسنہ. آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی رحمت والی جنت مل جائے، انعامات کی لائن لگ جائے، تو یہ حسنہ ہے. اور آخر میں وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. تو اس سے بڑھ کر جامع دعا ہو ہی کوئی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو بھی کہا کہ بہترین حاجی وہی ہے جو یہ دعا پڑھے. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب دعا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بلائی موجود ہے، اور جہنم سے آزادی کی دعا بھی موجود ہے. تو یہ دعا ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کرنی چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ اس میں آگے ایڈ کر لیتے ہیں وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان. تو اضافہ نہیں کریں، اضافہ نہیں کریں، جتنی ہے اتنی پڑھیں. اچھا مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ میں کمنٹس کی جانب جاؤں اور سوالات کی جانب جاؤں، ہم نے ایک سوال پوچھا تھا، اور جس میں پوچھا گیا تھا، پوچھنے والے نے کہا تھا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جہاں کی مٹی ہو وہیں پہ جا کے وہ دفن ہو جاتے ہیں، وہیں پہ قبر بنتی ہے؟ اس بات کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، اس کی وضاحت میں چاہ رہا تھا کہ کل ہم نے مختصر سا جواب دیا تھا اس بارے میں. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کل انسان یدفن فی التراب الذی خلق منہ،
ہر شخص اسی مٹی میں جا کر دفن ہوگا جہاں سے اس کی مٹی کی پیدائش کے لیے لی گئی تھی. لیکن یہ روایت علماء کرام نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے اور من گڑت بھی کہا ہے، ایسے لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے، تو یہ درست نہیں ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز درست ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ پیدا جہاں سے ہوا تھا وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن پیدا وہ کسی اور علاقے میں ہوا ہے، لیکن موت جہاں لکھی ہو وہاں پہنچ جاتا ہے. جنگ احد میں منافقین نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، اگر مان لیتے تو آج یہاں ہم قتل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے نا تو جن نے یہاں احد میں شہید ہونا تھا یا قتل ہونا تھا وہ یہاں خود بخود پہنچتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنی زمین پر ہاتھ رکھ کے نا اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا یہ فلاں سردار کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں سردار یہاں مارا جائے گا، فلاں سردار یہاں قتل ہوگا. آپ نے ہاتھ رکھ کے بتایا. تو حضرت انس کہتے ہیں والذی نفسی بیدی ما جاوز احد منہم موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم مکے میں پیدا ہونے والے سینکڑوں میل دور بدر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں ہاتھ رکھا تھا ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، وہیں مرے. اللہ اکبر. تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اذا اراد اللہ قبض عبد بارض جعل له بها حاجہ. اللہ جب کسی بندے کو کسی علاقے میں فوت کرنا چاہتا ہے تو اس علاقے میں اس کو کوئی کام ڈال دیتا ہے، کوئی مقصد وہ لے جاتا ہے اس کو وہاں پر، اور وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں پر جا کر اس کی موت آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی مدینہ منورہ میں فوت ہوا. یہ ایک اور شاندار بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش فرماتے ہیں کہ کاش یہ مدینہ سے باہر کہیں فوت ہوتا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اذا مات الرجل غریبا، جب کوئی بندہ اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے دور کہیں فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس پر برستی ہے. کیا ہوتا ہے کہ اکیس لہ من مولدہ الی منقطع اثرہ فی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے لے کر جہاں جا کر وہ فوت ہوا ہے، جتنے کلومیٹر، جتنے ہزار کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر دور فوت ہوا ہے، اتنا رقبہ اللہ اس کو جنت میں عطا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دو تین چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے نے جہاں فوت ہونا ہے وہ اپنی وفات کے وقت وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان مومن اپنے آبائی علاقے سے، اپنے گھر سے دور کہیں فوت ہوتا ہے تو اللہ اتنا رقبہ اس کو جنت میں عطا کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ثابت ہیں. لیکن وہ چیز کہ جس مٹی سے پیدا ہو اسی میں فوت ہوتا ہے، یہ روایت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی. میری اہلیہ کی کزن جو کہ یہاں پہ بالکل ماشاءاللہ صحت مند، ٹھیک بالکل، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سیکریفائسز کاٹے، بہت قربانیاں دی انہوں نے، اور بہن بھائیوں کی کفالت کی، یعنی بڑا مشکل ٹائم کاٹ کے وہ اپنے، یعنی کہ میرے سسر اور وہ اور میری جو اہلیہ ہیں ان کی بہن کے ساتھ وہ لوگ عمرہ پہ گئے. اور قاری صاحب کوئی کہہ نہیں سکتا، وہ اتنی صحت مند، بالکل حشاش بشاش خاتون وہاں پہ جا کے ایسی بیمار ہوئیں. وہ ادھر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے باقاعدہ لیٹ جاتی تھی اور بتاتی تھی، اور آخری ان کی سانسیں وہیں پہ نکلی. سبحان اللہ. تو وہیں پہ دفن، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ ہی رہنا ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا پاکستان. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے کہ جہاں پہ جس طرح ابھی جہاں اس کی موت لکھی ہوگی، جہاں پہ لکھا ہے وقت، وہ آخری وقت پر پہنچ جاتا. چلیں جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سوالات، جوابات، کمنٹس کو شامل کرتے ہیں. بہت زیادہ کمنٹس آ چکے ہیں. محمد موسیٰ لکھنے والوں میں ہیں، سرفراز چیمہ ہیں، اور حاجی صاحب ہیں، معاذ علی ہیں، عائشہ خان ہیں، عائشہ فرحان ہیں، طلحہ شفیق ہیں، بلال یاسین، پنڈت یونیفارم، سمی عرفان ہیں، اور معیز احمد ہیں، حمزہ صاحب ہیں، سہیل حامد ہیں، اور پھر فریحہ جمرہ ہیں. سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. آپ کو قاری صاحب سلام کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں، ہماری ٹیم کو، مفتی صاحب کو، قاری صاحب کو مجھے دعائیں دے رہے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے. یہاں سے کوئی پہلا سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، چنتے ہیں پہلا سوال. اچھا،
सरफराज चीमा कहते हैं, मैं अहमद, आप मेरी वालिदा के लिए दुआ करें, वो बहुत बीमार हैं, लाजमी लाजमी लाजमी। जी बिल्कुल, उनको दुआ में अल्लाह शामिल ताला करते जी हैं, इनकी अल्लाह ताला वालिदा उनको को सेहत दे। सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, मौज़ अली कहते हैं, क्या वट्टा सट्टा हो सकता है कि जबकि दोनों तरफ से शर्त भी ना हो और हक महर भी अदा किया जाए? शर्त ना होने वाली बात तो बिल्कुल झूठ है। अच्छा, हमारे मुआशरे में एक रिश्ता दो और एक रिश्ता लो, ये इसी शर्त की बिना पर ही किए जाते हैं कि कल को अगर इन्होंने हमारी बेटी को तंग किया तो हम इनकी बेटी को चलता करेंगे। और ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि शर्त ना हो, इसको अगर चेक करना हो तो टेस्टर लगा के चेक कर लें। आप कहें कि जनाब हम आपकी बेटी का रिश्ता ले रहे हैं लेकिन अपनी का नहीं दे रहे, फिर देखें क्या बनता है। टूट जाएगा फ़ौरन, वो कहेंगे नहीं हम देते ही नहीं। आप कह दें कि हम अपनी बेटी का रिश्ता आपको देते हैं लेकिन आपकी का नहीं लेंगे कि वट्टा सट्टा हो जाएगा। और इस वट्टे सट्टे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। फरमाया ला शिगार फिल इस्लाम, इस्लाम में मुसलमानों में वट्टा सट्टा की गुंजाइश ही नहीं है। ये उन निकाहों में से है जो को अल्लाह के नबी ने ख़त्म किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वट्टा सट्टा हराम है, जायज़ नहीं है, खा इस पर हक महर हो या ना हो। ठीक है, हक महर हो, ये हमारे यहाँ एक हीला है कि जी हक महर दोनों बेटियों को दिया तो इसलिए जायज़ है। बिल्कुल जायज़ नहीं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उनको पता चला कि मदीना मुनव्वरा में दो शख्सों ने अपनी बेटियों की शादी इसी तरह की है। एक बेटी का रिश्ता दिया है, दूसरी का ले लिया है। इस शख्स ने उसकी बेटी से शादी कर ली, उसने इसकी बेटी से शादी कर ली और हक महर भी दिया है। तो उन्होंने वहाँ से बंदा भेजा कि फ़ौरन जाकर मदीना मुनव्वरा में इस रिश्ते को ख़त्म कराओ और उनको कहो यही वो वट्टा सट्टा है जिसको अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया था। इसलिए ये हिला करना जी हमने हक महर मुकर्रर कर दिया है और शर्त कोई नहीं है, शर्त ना होने वाली बात तो बिल्कुल गलत है, वो तो होती है। और वट्टा और हक महर मुकर्रर किया है तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हक महर हो तो भी यह हराम ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें बहुत सारी सूरतें हैं। मैं ऐसे घरानों को भी जानता हूँ कि उन्होंने एक बेटी की पहले शादी की एक घर में, उसके बाद दो बेटियां और आना जाना हो गया। ऐसे अगर एक बेटी की शादी की है, देखा जी ससुराल बहुत अच्छे हैं जी, बड़ा अच्छा करैक्टर है, बड़ा जी। अच्छा बर्ताव है, बड़ी अच्छी दीनदारी है, कुछ अरसे के बाद दूसरी बेटी की भी दे दी या उधर से ले ली, कोई हर्ज नहीं। जी। लेकिन यक वक्त एक बेटी का At the रिश्ता same time। देंगे और दूसरी का लेंगे, ये इसको वट्टा सट्टा कहते हैं और ये हराम है। अच्छा, इसमें बहुत सारी सूरतें आ जाती, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिए तो बस इसको यहीं पे रोकते हैं, वरना डिटेल और आगे चली वो जाएगी। अपने दानश्वर आएंगे ना, वो आपको बताएंगे अच्छा डिटेल। ठीक है। रिटर्न में एक सवाल है, कहते हैं आजकल बाज़ लोग रिस्क की कमी या कारोबार नुकसान को अल्लाह की नाराज़ी समझ लेते हैं। आजमाइश, रिस्क और अल्लाह की हिकमत के बारे में सही इस्लामी तसव्वुर क्या है? दोनों चीज़ें हैं। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर। तुम्हें जो भी मुश्किल आई है, रिज़्क़ में कमी आ गई है, बच्चे फौत हो गए हैं, दीगर चीज़ों को नुकसान हो गया है, तो ये जो भी मुश्किलात हैं तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार तुम्हारी गलतियाँ माफ़ भी कर देता है, लेकिन जब तुम हद से गुजरते हो तो फिर वो खींच लेता है, पकड़ लेता है। ये सूरत है कि जब आप हद से बढ़ जाते हो नाफरमानी में, गुनाहों में, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पकड़ लेता है, उसकी पकड़ ठीक। आ जाती है। ये बात भी ठीक है। ठीक। और दूसरी तरफ अल्लाह अपने मोमिन बंदों का, अपने ईमानदार बंदों का, अपने फरमाबरदार बंदों का इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अशद्दुन्नास इब्तिलान अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कि सबसे मुश्किल इम्तिहान अल्लाह अपने नबियों का लेता। देखिए अंबिया में से वो भी थे जिनको आरे के साथ चीर कर दो कर दिया गया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सर मुबारक में पत्थर लगे, खून जाकर जूतों में जम गया था, और अल्लाह के नबी को लोगों ने मुंह पर कह दिया बैठे बैठे कि अल्लाह के नबी आप इंसाफ नहीं कर रहे, नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह के नबी कहते हैं तेरा सत्यानाश हो जाए, अगर अल्लाह का महबूब नबी भी अदल इंसाफ नहीं करेगा तो कौन करेगा। फिर आपने कहा कि मेरे भाई मूसा को लोगों ने इससे बढ़कर तकलीफ़ें दी थी, उन्होंने सब्र किया था, मैं भी सब्र ही करता हूँ। तो अल्लाह के अंबिया का भी सख्त तरीन इम्तिहान होता है, खाने पीने की कमी होती है, उनकी इज्जत पर लोग तानो तशनी करते हैं, इससे बढ़कर तकलीफ दे बात और क्या होगी। तो ये मोमिन बंदों का इम्तिहान होता है। और अगर बंदा गुनाहगार है
تو پھر گناہوں کی شامت بھی ہوتی ہے. دونوں صورتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ پوچھا گیا ہے، عائشہ فرحان لکھتی ہیں، میرا سوال ہے کہ میری بچی بہت زیادہ ضد کرتی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. ضد کرتی ہے تو دعا بتا دیں. ضد کرتی ہے تو آپ اپنے رویے پر تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کو زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہو گیا. جی تو پھر اگر لاڈ پیار کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر آپ اس تربیت کے اوپر غور کریں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ اللہ نے قرآن کی دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ دعا والدین کو بچوں کے لیے کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت سب سے اہم ہے. بچہ ضدی کب ہوتا ہے، بچہ چڑچڑا کب ہوتا ہے، وہ والدین کے رویے میں یا تو شدت کی کمی ہوتی ہے یا شدت کا اضافہ ہوتا ہے. تو دونوں چیزوں کو معتدل رکھیں گے تو بچے بہترین ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. طلحہ شفیق لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ اگر سوسائٹی میں کوئی نامحرم مرد کی ڈیتھ ہو جائے تو عورت اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ ضرورت ٹھیک ہے. ضرورت کیا ہے بھائی؟ اگر غیر محرم کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو مرد حضرات اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، دفن کر دیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ اب وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی میں ہمارے یہاں پہ کلچر یہ بن چکا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. غلط جیسے آپ کلر، فرما رہے ہیں غلط کہ جا کے کلچر، چہرہ دیکھائیں. غلط کلچر ہے، بالکل ٹوٹلی غلط. غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا بلال یاسین ہمیں یہ کون سے والے ویسے بلال یاسین ہے؟ بلال یاسین چلیں ہم اپنے ویور ہی دیکھ لیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سلام آپ کے لیے بھی، مفتی صاحب کے لیے بھی، قاری صاحب کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. معیز احمد لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ تہجد کی نماز فجر سے کتنی دیر پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے؟ ریپیٹڈ سوال ہے، کوئک رپلائی. تہجد کی نماز جب تک اذان نہ ہو جائے اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اذان کا ٹائم ہو جائے تو پھر بس بند کر دیں. حمزہ صاحب کہتے ہیں جو عورتیں بغیر وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اس کے بارے میں شادی میں رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں. اچھا آگے دو سوال کر دیے. آ رہی ہیں، رہنمائی کر دیں اور دعا بھی کر دیں. شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کی رکاوٹ کی وجہ تو ہمارے مطالبات ہیں، ہمارے سٹینڈرڈ ہیں، ہماری شرطیں ہیں. مرد حضرات کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی مطالبات کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے رکاوٹ بنتی ہے. وگرنہ اگر سادگی کے ساتھ شادی کی جائے تو نظامی صاحب واللہ اتنی سادگی کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے ایک دوست نے 2 بیٹوں کی 3 بیٹوں کی شادیاں کی. پہلے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے رشتہ دیکھنے گئے ہیں، کافی دور جانا پڑا. ایک خاتون رشتہ کرانے والی نے اس کو علاقے میں بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک رشتہ ہے. وہ کہتا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ہمارا اور ان کا گھر کا رہن سہن تقریباً ایک جیسا ہی ہے. تو سفر بڑا تھا، 150-200 کلومیٹر سفر کر کے گئے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بچی مجھے پسند ہے، گھر والے بھی مجھے پسند آ گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم چکر آپ بھی لگائیں گے، آپ آ جائیں بیٹا دیکھ لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو پسند ہو، یہ محترمہ نے بیٹا دیکھا ہوا ہے، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ وہ کام کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم دن ہی طے کر لیں. منگنی کرنے کے، منگنی نہیں دیکھنے گئے تھے، منگنی بھی کینسل، درمیان میں دن ڈال کے آ گئے. اگلی دفعہ گئے بیٹی بیاہ کے لے آئے. ماشاءاللہ. ایسے بھی ہو جاتا ہے. سادگی کے ساتھ شادی کریں بغیر شرطوں کے، ٹھیک ہے. تو پھر ایسے آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ اپنے سٹینڈرڈ بناتے ہیں، ڈیمانڈز کی لسٹ لگتے ہیں تو پھر مشکل ہوتا ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے جو بلا وجہ خواتین طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا مطالبہ کرنے والی، خلا لینے والی عورتوں کو کہا ہے کہ ہن المنافقات المختلعات. جو بلا وجہ طلاق لیتی ہیں، بلا وجہ خلا لیتی ہیں، وہ منافق عورتیں. تو اللہ کے نبی نے سخت ناپسند کیا ہے جو بلا وجہ خاوند کا گھر توڑتی ہیں، ان کو تنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہاں جی میرا نا پاؤں خراب ہے، 5 سال ہو گئے ہیں نا، انگلیاں خراب ہیں. آپ مفتی سے بات کریں، میں تو خود کرتی ہوں نا، تو کوئی وظیفہ بتائے. میرے جسم میں نا طاقت ہی نہیں ہوتی ہے اور نا جسم طبیعت خراب رہتی ہے نا. اچھا کوئی دعا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اور میں نے دم بھی کروانا ہے، تو وظیفہ بتائے آپ. اچھا جی میں ابھی مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں ابھی آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ بتاتے ہیں. ویسے علاج کروا رہی ہیں آپ؟ ہاں جی. اور میری پاؤں کی انگلیاں ایک پاؤں خراب ہے، ایک پاؤں خراب ہے انگلیاں.
اچھا چلیں میری بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں جب آپ کال کریں. آپ اپنا علاج بھی جاری رکھوائیں. میں ابھی مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. سر فرمائیے. سب سے پہلی بات تو اگر پاؤں کی انگلیاں خراب ہیں تو اس کا میڈیکل علاج کروائیں. جی کسی اچھے حکیم سے دوائی لے لیں, کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں, کسی سکن اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا علاج کروانے کا حکم دیا, وظائف پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ بیمار ہو جائیں وظیفے پڑھنے شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تداو یا عباد اللہ, اللہ کے بندو علاج کراؤ. اور آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء, اللہ نے جو بھی بیماری دنیا میں بھیجی ہے اس کا علاج بھی بھیجا ہے. تو علاج کروانے کا حکم دیا ہے, اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا بھی علاج گھر والوں نے کیا. تو علاج کروانا چاہیے تو علاج کروائیں. صبح شام کے اذکار باقاعدگی سے پڑھیں, نمازوں کا اہتمام کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ دے دے. آمین. اور اگر شوگر کے حوالے سے زیادہ سیریسلی لیں, ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں, تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے ہاں جی, زخم خراب ہو جائے تو پھر وہ جلدی اور وہ جلدی ریکور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے علاج کروا بھی رہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی ہاں جی اللہ صحت دے. بلال یاسین ایک آئی ڈی لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے, میرے میاں صبح کو ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور گاؤں کی لڑکیاں بھی جاتی ہیں. میرے میاں جو کہ نہ بائک پہ جو ہیں نا وہ بائک پہ جاتے ہیں اور لڑکیاں پیدل جاتی ہیں. اگر میرے میاں ان کو ساتھ بٹھا لیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں. یہ پہلی بیوی ہے جی جس کو اعتراض کوئی نہیں, بلکہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ لفٹ دے دے تو کیا ہے. جی حالانکہ ان کو تو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ میرے میاں لفٹ دیتے ہیں تو یہ کیوں دیتے ہیں. تو یہ الٹ پوچھ رہی ہیں میرے میاں ان کی طرف دیکھتے بھی کیوں ہیں. ہاں اکثر لوگوں کو مسئلہ تو یہی ہوتا ہے جی کہ جن دفاتر کے اندر مکس سٹاف ہوتا ہے ان بیویوں کو تو وقت پڑا ہوتا ہے کہ میرا ہسبینڈ وہاں پر کام کرنا جاتا ہے تو اس کے کلیگ رہیں, یہ ان کی تو پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ عجیب ہے. یعنی یہ آپ وہ میرے گھر والی بات کریں کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ بڑی خوش ہیں کہ میں پیغام ٹی وی پہ کام کرتا ہوں. پہلے ان کو یہی ہوتا تھا کہ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں آپ, آج شفٹ لمبی ہو گئی ہے, آج شوٹ لمبا ہو گیا, آج آپ نے بڑا اچھا کلون نیا خرید لیا ہے. تو یہ معاملہ, تو یہ میری بہن بڑی وسیع ظرف کی مالک ہیں, بڑے کھلے دل کی مالک ہیں. یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر میرا میاں لفٹ دے دے تو کوئی حرج ہے. جی ہاں بہت حرج ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. آپ اپنے شوہر کو اپنے تک محدود ہی رکھیے اور ان کی اور ایسی کھلی چھٹی نہ دیں, بلکہ ایسی چھٹی دینے کی اجازت بھی نہ ہم سے مانگیے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے بہتر ہی ہے. ایز اے سوسائٹی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں بیریئر کی ضرورت ہے. سو محتاط رہیے. اپنی بچیوں کو کیا بچوں کو بھی کسی کے ساتھ لفٹ لے کے جانے کے لیے مت کہیے. خود اپنی ذمہ داری لیجیے. اپنے بچیوں کو بے شک وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, ان کو آپ خود لے کے جائیں, لے کے آئیں. اور کسی کی بچیوں کے لیے بھی آپ اس طرح کی بات سوچیں بھی نہ. مدد ضرور سوچیں, خیر ضرور سوچیں, لیکن اس وقت جو سوسائٹی میں معاملات چل رہے ہیں پلیز ان چیزوں کو بہت محتاط رکھیں. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عمران سلفی صاحب. سر آپ کا آنے کا بہت شکریہ. قاری صاحب ظہر کی نماز پھر ابھی آپ امامت کروا رہے ہیں پھر انشاءاللہ جی ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. کیا ہی کہنے پھر آپ کے, چلیں بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے. نہیں جی, اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بارش اللہ کی رحمت کب تک اور زحمت کیسے بنتی ہے اس پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.